अस्सलाम वालेकुम। वीकेंड विद फायजा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, इसके साथ साथ सियासत से भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अगर हम उनकी तालीमी करियर की बात करें तो हसन अब्दाल कैंडिड कॉलेज से उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी तालीम मुकम्मल की, अपनी डिग्री हासिल की। 2003 से 2020 तक शौकत खानम हॉस्पिटल में CEO के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। अगस्त 2020 में उन्हें सेहत की खिदमात पर वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी मुकर्रर किया गया। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आपका बेहद शुक्रिया है। वैसे तो ये रिवायती जुमला होता है जो इंसान सबको बोलते हैं कि आपके वक्त का शुक्रिया, लेकिन आपका वक्त वाकई बहुत कीमती है। नहीं, मोस्ट वेलकम। अच्छा सर, ये बताएं कि डॉक्टरी की तरफ कैसे आए? डॉक्टर की तरफ बचपन से खुद से सोचा हुआ था कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, या पेरेंट्स के प्रेशर पर? दोनों में से कुछ नहीं। ज़माने का प्रेशर थोड़ा सा था, लेकिन बचपन से तो बाहर कैफ नहीं सोच रखा था, इसमें कोई शक नहीं। मुझे मेरे ख्याल से जिस चीज़ से मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस हुआ वो ये कि जब मैं हसन अब्दाल पढ़ रहा था तो उस वक्त एक पूरी वेव थी प्री मेडिकल में जाने वाले बच्चों की। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड था मेडिसिन की तरफ, और शायद उस वेव का मैं शिकार हुआ। लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि बीच में मैंने उसको 2 दफ़ा अपना माइंड चेंज भी किया। अच्छा जी, मैं प्री मेडिकल पढ़ रहा था, एक टर्म पढ़ने के बाद मैंने खुद ही सोचा कि मैं चेंज कर लूँ प्री इंजीनियरिंग। हमारे प्रिंसिपल साहब थे, बड़े मशहूर, बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, कर्नल एनडी हसन अब्दाल में। अच्छा। मैं उनके पास खुद ही चला गया और मैंने कहा सर मैंने चेंज करना है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को अब उन्होंने देखा, अच्छा तो माँ बाप से मशवरा कर लो, अभी तो मुझे जाना है। 2 दिन बाद वहाँ वीकेंड पे एक ऑफ मिल रहा था तो पेशावर मैंने जाना था। तो मैंने कहा नहीं सर वो कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, तो इतने कॉन्फिडेंट? हाँ, तो उन्होंने स्विच कर दिया और मैंने प्री इंजीनियरिंग वाली क्लासेस अटेंड करनी शुरू कर दी। एक टर्म उसकी की, फिर ख्याल आया कि नहीं शायद वो करना चाहिए था। एनीवे, उस उम्र में आपने 16 साल उम्र थी, तो फिर मैंने री-स्विच किया, यानी वापस प्री मेडिकल में आया। मेडिकल को ही कंटिन्यू करना है। तो सर आपने बताया कि छुट्टी पर पेशावर जाते थे, आपका ताल्लुक पेशावर से? नहीं जी, मेरे वालिद उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स में थे, पोस्टेड थे। अच्छा, बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरी वालदा लाहौर से हैं, कश्मीरी ओरिजिन की फैमिली, बट ये लोग लाहौर में सेटल्ड हैं। और मेरे वालिद जो हैं वो पोठोहार से हैं, एक जगह है पिंडी खेत, तो इसलिए मैं दोनों जगहों से हूँ। लेकिन चूँकि एयरफोर्स अफसर का बेटा हूँ तो इसलिए जगह जगह पोस्टिंग रही, मुल्क से बाहर भी एक आध रही और मुल्क के अंदर तो बहुत सारी। तो इसलिए मुझे हर जगह से फेमिलियरिटी भी है और अफेक्शन भी है, और मैं पसंद भी करता हूँ। जहाँ मुझे पाकिस्तान के अंदर जहाँ मर्जी मैं चला जाऊँ, मुझे ऐसे लगता है कि ये अपने घर में हो। तो सर जब इतनी सारी जगह देखी, इतने सारे शहर देखे, मुल्क देखे, कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी? देखिए, अब ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है पिछले 27 साल से, तो मैं यहाँ मासवाइन 2 साल के जब मैं इस्लामाबाद था, इन पिछले 27 साल से तो लाहौर हूँ। इससे पहले 5 साल मेडिकल कॉलेज के, फिर साल हाउस जॉब का, तो वो 6-7 साल का अरसा वो भी लाहौर था। तो अब ज़ाहिर है फॉर मी नाउ लाहौर इज़ होम। लेकिन शुक्र है अपने प्रोफेशन की वजह से इतनी दुनिया ट्रैवल करने का मौका हुआ और देखा कि हर जगह ही अच्छी भी लगती है और इंटरेस्टिंग भी लगती है, और मैं हर जगह को एक नए उससे देखता हूँ। 6 साल अमेरिका रहा, 6.5 साल उसमें भी रेजिडेंसी और फेलोशिप के दौरान जहाँ कहीं हमें मौका मिला, मैंने मेरी वाइफ ने, जहाँ छुट्टी थी, कहीं ब्रेक था, गाड़ी में बैठे और निकल गए, तो उधर भी खूब एंजॉय किया। घूमने का शौक है इसका? किया, बिल्कुल किया। सर आपने क्योंकि अमेरिका से भी तालीम हासिल की, पाकिस्तान से भी, तो तालीमी निज़ाम में डिफरेंस क्या देखते हैं? तालीमी निज़ाम देखिए, एक तो ये कि मेडिकल का तालीमी निज़ाम दुनिया भर में बहुत एक जैसा होता है। ओके। उसकी वजह यह है कि आपने वही चीज़ें पढ़नी है, जो मवाद है ना, जो कोर्स मटेरियल है वो बहुत ही सिमिलर है, बल्कि आप समझें कि आइडेंटिकल है। वही किताबें यहाँ भी मेडिकल स्टूडेंट पढ़ता है, वही वाली और वहाँ भी पढ़ते हैं। अंदाज में थोड़ा फ़र्क है, और अंदाज में जो फ़र्क है मैं बताता हूँ, वो फ़र्क का ताल्लुक कंटेंट से नहीं है। अच्छा। कोर्स मटेरियल या मवाद से नहीं है, उसको आप अप्रोच कैसे करते हैं। उनके यहाँ बहुत क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई दी जाती है, बल्कि यूँ कहिए कि जो इंसान की
नॉर्मल क्रिटिकल थिंकिंग है उसको उनके माशरे में वो दबाते नहीं। हम चूंकि जब से बच्चे को नीचे से पढ़ाना शुरू करते हैं हम ज़्यादा उसको कंफर्म कराते हैं और ज़्यादा सवाल जवाब पूछने पे इतना इनकरेज नहीं करते। तो नतीजा ये है कि हमारा स्टूडेंट और फिर हमारा मेडिकल स्टूडेंट उतना जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल नहीं होता ऑफ एस्टैब्लिश्ड आइडियाज़। आप उसको जो कह दो कि कई दफ़ा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वहाँ वाला जो है वो हमेशा आपसे पूछेगा अच्छा ये आप कह रहे हो तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या थी, अगर हमने फलानी चीज़ के अंदर स्टीरॉइड्स यूज़ करने हैं तो इसकी एविडेंस क्या थी, तो वो खोल के ले आते हैं। ओ बचपन से उनको आदत तो एक सबसे बड़ा फ़र्क जो है ना वो इस क्रिटिकल अप्रोच का। तो वहाँ जाके आपने ये सब चीज़ें सीखी फिर? बिल्कुल ये देखी सीखी। कुछ हर इंसान के अंदर ना एक बेसिक ये जबलत दिस इंस्टिंक्ट इज़ देयर, लेकिन उसको फिर वो मौका मिल जाता है वहाँ एक्सप्लोर करने का। दूसरा ये है कि वहाँ तहकीक पर ओरिजिनल रिसर्च पे बहुत ज़ोर है, ख़ास तौर पे अगर आप किसी अच्छी एकेडमिक जगह के ऊपर जाके ट्रेनिंग हासिल करें तो वो क्लिनिकल ट्रेनिंग तो चाहते हैं कि आप करें, वो तो है ही है, गिवन है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन होती है साथ कि आप तहकीक रिसर्च करें, चाहे वो बेंच बेसिक रिसर्च है, आप एक मोलेकुलर लेवल के ऊपर, जेनेटिक लेवल के ऊपर, इम्यूनोलॉजी जिसको वेट बेंच रिसर्च होता है वो करें। ये बताएं कि वैसे तो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनका दुनिया भर में बहुत नाम है, लेकिन क्या हमारी जो डिग्री है वो लोग उसको वैल्यू करते हैं? जी ऐसे है कि एक टाइम था कि सिर्फ 10-15 मेडिकल कॉलेज थे पाकिस्तान में, उन सब के बारे में उनको पता होता था, और जो ख़ास तौर पे पुराने मेडिकल कॉलेज थे उनका तो उनको बहुत वाज़े तौर पे पता होता था कि आप वहाँ से आएँ। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रही है ओवर द इयर्स हमारे मेडिकल ट्रेनिंग की और हमारी मेडिकल डिग्री की। वो हमेशा कहते थे कि जो सब कॉन्टिनेंट से डॉक्टर्स आते हैं, पाकिस्तान से और इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से, श्रीलंका, ये तमाम पढ़े लिखे लोग होते हैं और इनको अपना काम आता होता है, तो फिर वो उनको फर्दर सिखाने में खुशी भी महसूस करते थे, आसानी भी करते थे, ट्रस्ट भी करते थे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पहले फर्स्ट डे रेजिडेंसी यहाँ से मैं सीधा जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें वो अब जिसको USMLE बोलते हैं, उस ज़माने में FM जेम्स होता था, वो करके आप जा रहे हैं, आपने अमेरिका में कभी काम नहीं किया, आपकी डिग्री पाकिस्तान की है, लेकिन फर्स्ट डे एज ए रेजिडेंट ऑन कॉल ICU में पहले दिन आपको वो देते थे, और वो हंस के कई दफ़ा कहते थे कि हम पाकिस्तानियों को देते हुए ज़रा तसल्ली हमें होती है कि तुम लोग हाउस जॉब अक्सर करके आए हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ थी, ये कॉन्फिडेंस रहा है ऑल थ्रू दीज ईयर्स। गोइंग फॉरवर्ड बहुत अहम है कि हम अपने इस डिग्री के ऊपर जो दुनिया भर का भरोसा और एतमाद है उसको हम, अगर वो यहाँ है तो वो नीचे ना जाए बल्कि आगे जाए, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी मेडिकल डिग्री का मेयार बुलंद हो, उसमें जिसको हम नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस कराया था PMC के साथ, वो हो, ताकि हर मेडिकल कॉलेज, अब 100 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं, जो निकले हुए बच्चे हैं, ना सिर्फ कि उनके पास MBBS की डिग्री हो, बल्कि एक उन्होंने बेसिक सा इम्तहान पास किया हो, ताकि एक सिस्टम को तसल्ली हो कि ये नौजवान जो है इसको मेडिकल की इतनी सेफ्टी है इसके हाथ में कि ये नुकसान नहीं करेगा। सर, ये जो फीमेल्स होती हैं हमारे यहाँ पे, खानदान घर वालों का प्रेशर होता है कि जी, और थोड़ा सा ये भी होता है कि जी शादी भी अच्छी जगह पे हो जाएगी, लोगों को डॉक्टर बहू चाहिए होती है, सर डिग्री तो कर लेती हैं, उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह नहीं करती हैं, अब ये क्या कहेंगे? ये एक बड़ा मसला। देखिए, एक तो पहले मैं बात क्लियर कर दूँ, मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि ओपन मेरिट होना चाहिए, ये कोटाज के मैं हक में नहीं हूँ कि जी लड़कियों की सीटें कम कर दें, ज़्यादा कर, नहीं, ये नहीं। अच्छा, ठीक है। जो नौजवान बच्चा इतना लायक है कि वो अपनी एकेडमिक एबिलिटी प्रूव कर सके, जहाँ से मर्जी हो, जौन सा मर्जी हो, लड़का हो लड़की हो, और मुल्क के किसी हिस्से से हो, उसको ये मौका देना चाहिए। हमारा मुआशरा डॉक्टर को बेइंतहा इज्जत देता है, एक पेडेस्टल पे बिठाता है। 25 साल का जो डॉक्टर होता है उसको डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहिबा बोलते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल। तो फिर ज़रूरी है कि वो तमाम लोग उस कैपेबिलिटी के हों जो कि उस इज़्ज़त को कमाएं और उसको जिसे कहते हैं ना दोबारा से अर्न करें और उसको उसके काबिल अपने आप को शो करें। अच्छा, इसलिए इसका मतलब है मेरिट ज़रूरी है। बट अब अगर हम ये देखें कि हम मेडिकल कॉलेज में या डॉक्टर बनने के लिए जो डिज़ायर हमारी है, उसके पीछे क्या ये है कि हम वाकई एक अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, किसी की खिदमत करना चाहते हैं, वाकई लोगों की तकलीफ़ और मुश्किल और बीमारियां आसान करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो ठीक है। लेकिन अगर हम सोशल क्लाइंबिंग चाहते हैं, कि बस हमारे पास डिग्री है। अच्छा, अब देखिए, सोशल क्लाइंबिंग में भी बुराई नहीं है, हर शख्स को हक हासिल है, एक गरीब आदमी के बच्चे को हक हासिल है कि वो डॉक्टर बन के या किसी और प्रोफेशन में जाके अपने हालात बेहतर करे,
بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہر انسان کریں تو، لیکن ایک کریں تو، اور پھر صرف کاغذ رکھ کے نہ بیٹھ جائیں. ہاں تو جتنی بچیاں بیٹیاں اب تو میرے سے بچوں کی عمر کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری بڑی انکریجمنٹ ہے ان کو کہ آپ نے اگر MBBS کی ڈگری کر لی ہے، BDS کر لیا ہے، اپنے پروفیشن میں جائیں. جیسے آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ اسٹرانگ میل ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا فیمیل ڈاکٹرز؟ کیونکہ ان میں وہ جذبات اور وہ دل یہ وہ زیادہ ہوتے ہیں نا ایک خاتون میں شاید. نہیں آپ OT میں زیادہ اچھا پرفارم کون کرتا ہے؟ اس طرح کا کوئی وہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ، یہ بھی سارے جو یہ جو سارے کیا کہتے ہیں بت ہیں، یہ کئی دفعہ ٹوٹتے ہیں جا کے وہاں ویسٹ میں. بیکاز یو ریئلائز کہ جو لڑکیاں وہاں کانفیڈنٹلی آپ گرو اپ کی ہوتی ہیں، جن کو کسی دباؤ میں نہ رکھا جائے، وہ بہت کانفیڈنٹ طریقے سے میڈیکل کی، سرجیکل کی اور دیگر ڈائگنوسٹک اسپیشلٹیز میں بہت ایکسیل کرتی ہیں. اچھا، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی بہت ایسا خاص فرق نہیں. سر اچھا، آپ کے کیونکہ والد ایئر فورس میں تھے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ بھی ایئر فورس میں جائیں یا فوج میں جائیں؟ بالکل، پہلی تو سوچ ہی وہی تھی. ڈیفالٹ جسے کہتے ہیں پاتھ وہی تھی. انفیکٹ جس دن میرے پیرنٹس مجھے حسن الدال چھوڑنے جا رہے تھے، مجھے جگہ بھی یاد ہے GG روڈ پہ، جہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا تم نے پھر آگے کیا کرنا ہے، تو میں نے تو کہا میں نے تو یہ ایئر فورس میں جانا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو ویسے اور بھی چیزیں سوچ لینا، یہ بھی اچھی بات ہے، بہت اچھا کریئر ہے، مگر صرف اپنا دماغ ایک طرف کو نہ کر دو، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، ساری آپشن سامنے رکھو. اچھا سر، آپ کے تعلیمی کریئر کا، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو یا پاکستان ہو، امریکہ ہو، اس کا کوئی بہت انٹرسٹنگ قصہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ بہت زیادہ ہوں گے، اب سوچنا پڑے گا کہ کون سا. سر اس میں سے ایک دو جو بہت انٹرسٹنگ ہے وہ شیئر کریں پلیز. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہاں چوکت خانم ہاسپٹل میں مجھے کام کرتے ہوئے ابھی کچھ ماہ ہوئے تھے، سال سے کم ہوا تھا. 1996 میں یہاں ایک بام بلاسٹ ہوا. اچھا، اس میں کچھ لوگ ہلاک ہوئے، زخمی بھی ہوئے. بہرحال ہماری اسپرٹ ادارے کی یہ تھی اور ہے کہ نہیں، اگلے دن ہم نے کام کرنا ہے. تو ہم نے فرق جگہ کے اندر OPD کھول دیا، وہاں بیٹھ گئے بات کریں. تو میں کلینک اپنی ختم کر رہا تھا، تو ایک کلینک کا کوآرڈینیٹر تھا، وہ آیا، اس نے کہا ڈاکٹر فیصل، وہ ایک پیشنٹ آئی ہے بہت دور سے، اس کی اپوائنٹمنٹ تو آج کوئی نہیں ہے. اور میں نے کہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے تو آپ بتائیں. تو وہ کہہ رہی ہے نہیں، میں نے ان کو ملنا ہے. اچھا، میں نے کہا یار اچھا، اگر اپوائنٹمنٹ نہیں ہے چلو پھر آپ اتنی دور سے آئیے تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہے. مل لیتے ہیں. تو خیر وہ میں نے باقی کلینک اپنی ختم کر لی، پھر وہ بیچاری ویٹ کرتی تھی. خیر ایونچولی جب میں نے بلایا تو اچھا، میں نے کہا ان کا چارٹ منگا دو، فائل منگا دو. زمانے میں پیپر فائل تھی، اب تو ہم الیکٹرانک میں ہیں. تو میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ معاملہ ہے کیا. اچھا، میں نے دیکھا کہ میں نے صرف ایک دفعہ دیکھا ہوا ہے، ایک دفعہ، اور وہ بھی انیشلی وہ کسی کینسر کی سسپیشن میں آئی خاتون، اور میں نے ایک دفعہ دیکھا ہوا، اس کو کینسر کوئی نہیں تھا، اور میں نے ان کو تسلی دی اور وہ چلی گئی. جب وہ آئی سامنے آئی تو وہ مریض دیکھ کے تو رونا شروع ہو گئی، سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا جی کیا ہے. اس نے آ کے، خاتون نے، اولڈر عورت تھی، اس نے آ کے مجھے ہگ کیا، تو بڑا پیار کیا. میں نے کہا کیا ہوا. جی سر، اس نے پنجابی میں کہا کہ میں تو تیری صرف شکل تک آئی، تمہاری شکل دیکھنے آئی تھی. میں نے کہا کیوں ہوا یہ کہ اس نے پڑھا یا ٹی وی پہ دیکھا کہ وہاں دھماکہ ہوا. اب اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کو کچھ ہوا ہے کہ نہیں. وہ کہیں پوٹھوار سے اٹھ کے یہاں سے. اچھا، اور یہ نہیں تھا کہ میں نے اس کی کوئی خدمت کی بھی تھی. ہاں جی، وہ ایک دفعہ دیکھا ہوا تھا. تو میں اپنے ڈاکٹرز کو، جونیئر ڈاکٹرز کو یہ یاد کراتا ہوں کہ دیکھو، نہ آپ نے اس کا کیور کیا، کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے صرف اس کو بتایا نہیں بھائی تمہیں نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. اس نے کتنا اوبلائج فیل کیا. وہ بیچاری غریب عورت پتہ نہیں پسیں بدل کے آئی ہوگی صرف یہ دیکھنے کہ یہ ابھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ ایموشن کے ساتھ وہ رو پڑی. اچھا سر، آپ تو یقیناً اس واقعے کے بعد، اس واقعے سے پہلے بھی اپنے تمام پیشنٹس کو بہت آرام سے سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. کوشش کرتا ہوں کئی دفعہ انسان، کچھ سینئرس کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ مطلب ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ 2 منٹ کے اندر پیشنٹ کو فری کرنا ہے ہم نے. اور ینگ ڈاکٹرز میں تو ویسے ہوتا ہے، انہیں تو پیشنس لیول ہی نہیں ہوتا شاید، ان کو تو بہت جلدی ہوتی ہے. اگر آپ ایمرجنسی میں کہیں چلے جائیں تو ان کو یہ ہوتا ہے بھائی کہ نہیں، وہ بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. یہ صحیح ہے جی بات. دیکھیے، کبھی خود بیمار ہو تو پتہ چلتا ہے. بالکل، کسی اپنے مریض کے ساتھ جائیں، اپنے کے ساتھ جائیں جس پین سے بندہ. اور دیکھیں ہمیں پھر بھی ڈاکٹرز کو نہیں پتہ چلتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ ہم پھر بھی اچھے ڈاکٹر تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. ہمیں پروفیشن ایک دوسرے کو ہیلپ کر دیتا ہے نا. تو اس لیے ذرا اس کا خیال کریں جو بیچارہ بالکل بغیر کسی اس کے ریفرنس کے، کسی اس کے آ رہا ہے. تو یہ بہت زیادہ اہم ہے. میں آپ کو بتاؤں، نالج سے
اور قابلیت سے بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ اگر اپنے پروفیشن کو سیریس لیتے ہیں, سمجھتے ہیں, کسی جذبے سے کرتے ہیں نا, تو اگر آپ کی نالج میں کچھ کمی بھی ہے تو آپ پڑھ لیں گے. اگر کوئی چیز خطا بھی ہے آپ کے اس میں, ٹریننگ میں بھی کمی ہے, تو آپ کسی ایسے دوست اور ساتھی سے بات کر لیں گے جس کو شاید وہ چیز پتہ ہو, کسی کمپنسیشن ہو جائے گی. اس چیز کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی کہ آپ کا انٹرسٹ نہیں, آپ کا انٹرسٹ نہیں, اور وہ کوئی بھی زبردستی کر کے ڈال بھی نہیں سکتا. اچھا سر یہ بتائیں, تو ذرا تھوڑی سی سیریس قسم کی گفتگو ہو گئی کہ نہیں سر بالکل یہ جاننا بہت ضروری تھا, اور باقی ڈاکٹرز دیکھنے والوں کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. سر کتنی بار محبت ہوئی اور کس سے ہوئی؟ ساری سیکرٹس تو نہیں بتا سکتا. نہیں جی ڈاکٹر سر ایک دو بتا دیں. بس ایک دو ہی آپ کے جو سامنے ہی ہے میں بتا سکتا. نہیں جی سچی بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ بینگ اے ڈاکٹر کا یہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ڈاکٹر ان رومانٹک, ڈاکٹر بڑے شدید رومانٹک ہیں سارے. آج کل تو میں بچوں کو دیکھتا ہوں جو نوجوان ہیں سارے ماشاء اللہ دے آر آل ویری گڈ, کہ ہم اپنے پروفیشن میں کہ اس کے حصول میں اتنے بزی رہتے ہیں کہ زیادہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے, یا اپنے ماحول میں اپنے سسٹم میں ہی بزی ہوتے ہیں. سر ویسے آپ جو سیکرٹس ہے وہ ہمیں بتانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں, تو اس لیے یہاں پہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے اور بہت کچھ جانیں گے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ وتھ فائزہ بخاری, اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب. اچھا سر یہ بتائیں کہ کھانے پینے کے شوقین ہیں, کیونکہ آپ کی اماں تو کشمیری فیملی سے تھی, اور کشمیری تو کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں, کھلانے پلانے کے بھی. بالکل دونوں طرف سے. اور اماں تو ہیں وہ والد بھی جو ہیں وہ اچھے کھانے کھلانے کے بھی اور خود کھانے کے بھی شوقین ہیں. تو یس بالکل. کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں؟ ہر چیز. کوئی میں آپ کو بتاؤں, میرے بچے مجھے چھیڑتے تھے جب ہم کبھی جانا, یا میری بیوی بڑی وہ کاشس ہے نا, وہ کہتی ہے کہ اچھا نہیں جو ٹیسٹڈ چیز ہے, جو نون ہے, کسی نے ریکمینڈ کی ہے وہ آرڈر کرو. اور میرا یہ ہوتا ہے کہ اچھا چلو وہ کچھ اور دیکھو نا, اور کیا ٹرائی کر سکتے ہیں. سر میوزک سے بھی دلچسپی ہے, شعر و شاعری سے؟ اچھا اس کا کوالیفائڈ آنسر ہے وہ یہ کہ شعر و شاعری میں تھوڑا اس میں کمزور اس طرح سے تھا کہ میرے دوست بھی چھیڑتے تھے کہ تم شعر کی ٹانگ توڑ دیتے ہو. وقت کے ساتھ میں بہتر ہو گیا ہوں. سو آئی کوڈ اپریشیٹ گڈ پوئٹری, آئی کین, دیٹس ون. مجھے ظاہر ہے میں خود کہتا نہیں ہوں کوئی شعر, نہ مجھے اس کو اسکل ہے, لیکن کئی دفعہ ریکال کرنے ایگزیکٹلی اتنے مجھے آسان نہیں لگتے, لیکن بہت سے مطلب آئی کین ڈو انف. سو شعر و شاعری تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میوزک میں یہ ہے کہ اگین مائی وائف آف 33 ایئرز آلویز تھنکس کہ تم بالکل نان میوزیکل ہو. اور ہاں یہ میرے پہ بڑا سخت گلا ہے ان کا. تو پھر فری ٹائم کیسے گزارتے ہیں آپ؟ کیا مووی دیکھ لیتے ہیں یا کیا کتاب پڑھ لیتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ سارا کچھ ہی جی. مووی بھی دیکھ لیتے ہیں. ویسے مووی میں بھی میرا مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں امپیشنٹ ہو جاتا ہوں, تو اب یہ نئے ڈیوائسز کے ذریعے وہ فارورڈ کی عادت پڑ گئی. موویز بھی دیکھ لیتا ہوں. اپنے پرسنل انٹرسٹ بھی ہیں, کتابیں بھی پڑھنے کا شوق رہا ہے, ابھی بھی پڑھتا ہوں, چاہے نان فکشن. اسپورٹس کھیلی ہیں, دیکھنے کا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں. آئی نیور واچ اینی اسپورٹس. خان صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلی ہے؟ توبہ کریں. کرکٹ مطلب کرکٹ تو میں اپنے آپ کو امبیرس کروں گا اگر میں جاؤں کرکٹ کے لیے. تو اس لیے مجھے کبھی بھی اسپورٹس دیکھنے کا شوق نہیں. میں باسکٹ بال اپنے کالج ٹیم میں کھیلتا تھا, میں اپنے آخری سال میں کیپٹن بھی تھا. پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا تب بھی نہیں دیکھتے ہیں؟ پاکستان انڈیا کا میچ ہے نا, وہ مطلب وہ میرے جیسا بندہ بھی اسپورٹس سے ہٹ کے ایگزیکٹلی ہم تھوڑا پرسنل لیول پہ لے لیتے ہیں, اسی لیے بالکل ایسے ہے. اچھا سر آپ کی زندگی کی کوئی ایسی خواہش, ماشاء اللہ آپ نے بڑی بھرپور لائف گزاری ہے, لیکن کوئی ایسی خواہش ہوتی ہے نا جو انسان کی پوری نہ ہوئی ہو, وہ کوئی ہے؟ سچ بتاؤں جی نتھنگ. شکر الحمدللہ اس کی, اللہ تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے. ہر چیز جو میں سوچ سکتا ہوں میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے, دیکھا ہے. اپنے پروفیشن میں عزت ملی ہے, اپنے دوستوں میں, عزیزوں میں, فیملی میں. دیکھیں اپنے کام 4-5 چیزیں آپ کو خوشی یا سیٹسفیکشن دلاتی ہیں. ورک, لو, اسپورٹ آپ نے کہا جیسے فزیکل ایکٹیویٹی, گھومنا پھرنا, ایک اسپریچول یا پرسنل سیٹسفیکشن ہے. یہاں اس ادارے میں کام کر کے مجھے یہ بھی ایک قسمت اور قدرت کا اتفاق تھا, یہاں میں پہنچا.
تو یہاں آپ کے پاس غریب مریض آتا ہے جس کو آپ بالکل ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہو جیسے کسی اور کو، اینڈ یو گیٹ آل دس سیٹسفیکشن. تو مجھے پتہ نہیں یار کوئی ایسی چیز نہیں میں کہہ سکتا آپ کو کہ کاش میں یہ کر لوں یا یہ کرتا یا یہ کمی رہ گئی ہے. سر آپ نے کہا کہ یہاں پہ غریب لوگ آتے ہیں، تو سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے؟ میں لوگوں کے لیے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہاں پہ غریب لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے. 70 to 75% لوگ جو آتے ہیں نا وہ ایسے ہیں جو کینسر کا علاج افورڈ تو دور کی بات وہ سوچ بھی نہیں سکتے. سو ان کا علاج ہو رہا ہے، تو اس لیے یس ایبسلیوٹلی. اور ایک اور صرف یہ نہیں کہ علاج ہو رہا ہے، جو اصل چیز فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو 25-30% لوگ پے کر رہے ہیں اور جو 70% لوگ پے نہیں کر رہے، آپ یہ دیکھیے ان کی کلینکس ایک جگہ، ابھی میں کلینک کر کے آ رہا ہوں ابھی، اور میری کلینک کے اندر وہ ہر طرح کے لوگ ہیں جو پے کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے. مجھے نہیں پتا، نیدر ڈو آئی کیئر. میں تو مریض آتا ہے لاگ ان کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، مریض بیٹھتا ہے، بات کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹ پرسکرائب کیا، ٹریٹمنٹ پرسکرائب کیا اور ختم ہو گئی. ان پیشنٹ میں جائیں انہی کمروں میں اس طرح کا کمرہ ہے، ایک بستر یہاں پڑا ہے ایک یہاں پڑا ہے، ایک پہ پینگ پیشنٹ ہوگا ایک پہ نہیں ہوگا، اینڈ اسٹاف کے لیے ارریلیونٹ ہے. تو یہ جو برابری اور یکسانیت ہے نا، یہ آپ کو بہت ہی کم یا شاید ہی کسی ادارے میں نظر آئے، اور یہ واقعی یونیک چیز ہے. اس کو لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. سر لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری سراؤنڈنگ میں بھی، میرے سرکل میں نے کچھ لوگوں سے سنا کہ ان کے پیرنٹس کو، مدر یا فادر کو کسی کو کینسر ڈائگنوز ہوا، وہ آئے تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی نہیں آپ کو ایکسیپٹ نہیں. ہاں سر، مطلب پھر وہ کوئی خاص اسپیسیفک اسٹیج ہوتی ہے کس پہ آپ کو ایڈمٹ کرتے ہیں؟ سو ہیئر از دا تھنگ. اگر آپ سوچیں 20 کروڑ کا ملک ہے، 200 ملین سے زیادہ کا، 220 ملین کا، اس میں ہمارا جو خیال ہے کہ تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو کینسر ہوتا ہے سال میں. اس میں سے 50,000 لوگ ہمارے واک ان کلینکس پہ آ جاتے ہیں ہر سال، یہ نئے ہیں. ان میں سے ہماری کیپیسٹی اس وقت تقریباً 12,000 لوگوں کے لینے کی ہے. 12,000 نیو پیشنٹس ہر سال، 12,000 نئے. پرانے ریلیپسز تو یہ تو آ ہی جاتے ہیں. تو اب 12,000 جب آپ نے لینے ہیں تو یا تو آپ کریں کہ جو 50 آ رہے ہیں 50 کے 50 لیں، ہر ایک کو ٹوٹا پھوٹا ٹریٹمنٹ دیں، تھوڑا تھوڑا جلدی جلدی دیکھیں اور اس کو چلا دیں. بہت آسان ہے کرنا. لیکن اگر آپ نے معیار کوالٹی برقرار رکھنی ہے، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کینسر کے کتنے مریض ہر سال آپ لے سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنے نمبر آف آنکولوجسٹ کے مطابق اور اس اسپیشلٹی کے آنکولوجسٹ کے مطابق. اب بریسٹ کے سرجن الگ ہیں، آنکولوجسٹ ہیں، اس کی ریڈیشن کی فیسلٹیز ہیں، اسی طرح مختلف قسم کے جو لمفوماز ہیں ان کی الگ ہیں، بچوں کے جو کینسرز ہیں ان کی الگ ہیں. تو ہر کینسر کے حساب سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنا فل کر سکتے ہیں اس کو، اور اس کے مطابق آپ نے لینا ہے. تو ہماری جو کرائٹیریا ہے وہ مانیٹری نہیں ہے. یہ بہت اہم چیز ہے. ہم جو واک ان کلینک میں پہلا سوال یہ نہیں پوچھتے ہم یہاں پیسے دے رہے ہو کہ نہیں، ہم پہلا سوال پوچھتے ہیں اپنی میڈیکل کنڈیشن دکھائیں. وہ اپنا ڈائگنوسس دکھاتے ہیں، ان کو ایگزامن کیا جاتا ہے، اس کی بیسس پہ وہ ایکسیپٹ یا نہ ایکسیپٹ ہوتے ہیں. تو آپ کے عزیز و اقارب بھی جب آپ سے یہ گلا کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے نہیں لیا، تو اس کا بیسس از ناٹ منی. آپ کے ایک فلی پیئنگ پیشنٹ جو کہہ رہا ہے یار میں تو ہر قسم کے پیسے دینے کو تیار ہوں، ہم ان کو بھی کئی دفعہ معذرت کرتے ہیں. تو اس کا تعلق میڈیکل سے ہے، ناٹ پیمنٹ. اچھا سر، جب یہ ہاسپٹل بن رہا تھا شوکت خانہ، آپ خان صاحب کے ساتھ ساتھ تھے؟ نہیں جی، میں اس کے بننے کے بعد آپ نے نہیں، دونوں. میں عمران خان صاحب سے میری پہلی ملاقات جب میں امریکہ میں نیا انٹرن تھا، جب میرا پہلا دوسرا مہینہ تھا، میں نے ریزیڈنسی شروع کی. تو خان صاحب وہاں آئے گائیڈنس کی خاطر اپنا کے لیے. وہاں ایک ڈاکٹر عارف طور ہیں، وہ اس سال پریزیڈنٹ تھے اپنا کے، جو پاکستانی ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے نا نارتھ امریکہ میں، اپنا جو. تو وہ ان سے بطور مشورہ، ٹیکنیکل مشورہ کرنے آئے کہ بھائی کیسے ہو سکتا. وہ جب ان کو ملانے آئے تو اتفاق سے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کو اس اسپتال میں لے آئے جہاں میں ریزیڈنسی کرتا. تو انہوں نے مجھے ملوایا اور انہوں نے کہا دیکھو یہ اس کو ابھی چند دن ہوئے ہیں یہ آیا. تو انہوں نے مجھ سے بات چیت کی، بلکہ ان کو تھوڑا سا اسپتال دکھایا. وہ آگے چلے گئے، میں اپنے کام میں بزی ہو گئی. تو وہ ایک ملاقات تھی. لیکن اس کے بعد ایک بیچ میں چھوٹی سی اتفاقاً ملاقات یہاں کہیں لاہور میں ہوئی، لیکن آئی ڈنٹ نو ہم. ظاہر ہے وہ خان صاحب سپر اسٹار اور یہ وہ، تو میں تو عام آدمی. تو لیکن پھر میں نے جب جوائن کیا 1995 میں، تو اس وقت پھر فائنلی یہاں آ کے پاکستان واپس آ کے سائن تو میں نے کانٹریکٹ وہاں کر دیا تھا، لیکن یہاں آ کے پھر ان سے ملاقات ہوئی. تو یعنی شروع کے دنوں سے میرا ان سے واسطہ تعلق ہے. لیکن جب ہسپتال کے لیے وہ پیسے اکٹھے کر رہے تھے
89 سے لے کر 93 94 تک جب تک اسپتال کھلا نہیں تو ظاہر ہے میں امریکہ تھا, میرا کوئی واسطہ نہیں تھا اس چیز سے. لیکن وہ جب وہ ہسپتال کے بارے میں پتہ کرنے آئے تھے تو اس وقت ضرور میری ان سے ملاقات. سر شوکت خانم ہاسپٹل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس سے فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں وہ خان صاحب نے اپنے ذاتی اس پہ لگا لیے, جائیدادیں بنا لی, یہ کر لیا, ان میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے یہ تو صداقت تو دور کی بات, اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ پہلی تو یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ آپ ان کی پولیٹیکل سوچ سے ایگری کریں نہ کریں, وہ ایک ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنی ایک سیاسی سوچ رکھے اور اپنی پسند اور اپنی سمجھ کے مطابق اپنے پسندیدہ لیڈرز کو فالو کریں, وہ نیچرل سی چیز ہے. لیکن جس چیز پہ کوئی بھی ان کے اوپر یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا یا اعتراض نہیں کر سکتا وہ ان کی فائنینشیل صفائی ہے اور ان کی انٹیگریٹی ہے اس معاملے میں. شوکت خانم کو انہوں نے پیسے دیے ہیں اور ڈھیرم ڈھیر دیے ہیں, لیے نہیں ہیں یہاں سے. اچھا, اور وہ لے اس لیے بھی نہیں سکتے کہ دیکھیے شوکت خانم ایز اے رجسٹرڈ چیریٹی ہے, ایک اینٹیٹی ہے, اس کے چیکس, اس کی فائنینشیلز ایٹسیٹرا جو شوکت خانم کا سی ای او ہے یا چیف فائنانس آفیسر ہے وہ اس کے کنٹرول میں. بطور چیئرمین خان صاحب اس کو ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کر سکتے. تو اس کی ساری ذمہ داری کہ شوکت خانم کیسے رن ہوتا ہے. پچھلے جب سے میں سی ای او رہا ہوں, 2 سالوں میں تو نہیں تھا, لیکن اس میں بھی ہمارے بڑے رسپانسبل ساتھی انچارج تھے, تو وہ ہماری ہے, وہ خان صاحب کی نہیں ہے. اچھا سر, کووڈ کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیں کہ آپ نے ماشاء اللہ بہت کام کیا ہے, تو آج کل کیا پوزیشن ہے کووڈ کی, اور دوسرا جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت لاک ڈاؤن نہ لگانے کا فیصلہ, یہ مشورہ آپ نے خان صاحب کو دیا تھا یا خان صاحب کا اپنا تھا؟ دیکھیے جب کووڈ آیا تو اس کے جو خد و خال تھے وہ اتنے کلیئر نہیں تھے کیونکہ نئی بیماری تھی. اچھا, اس میں جو ہماری طرح کے یا میری طرح کے لوگ تھے جو انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ تھے, جو کہ ان معاملات کو پڑھتے سمجھتے اسٹڈی کرتے آئے تھے, ان کو تھوڑی بہت فیملیرٹی تھی, اندازہ تھا کہ یہ کیا ہوگا, یہ کس طرح سے ہوگا. لیکن بہرحال نیا وائرس تھا تو ہم اس کو اسٹڈی کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, اور ہم سمجھتے تھے کہ اس کو ڈیل کرنے کے یہ طریقہ کار ہو سکتے ہیں. میرا ایک پروفیشنل اور پرسنل ویو تھا اور وہ بڑا کلیئر تھا کہ ہمیں کچھ ریسٹرکشنز کرنی ہوں گی, بہت لارج اور ڈینس گیدرنگس کی, اس میں کوئی شک نہیں. اسکول کالج تھے, بڑی شادیاں تھا, یہ تھا وہ تھا. لیکن جن کو بلنٹ لاک ڈاؤنز بولتے ہیں, جیسے چین وغیرہ میں ہوا کہ آپ نے پورا شہر بند کر دیا, وہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ ہماری کم از کم اس سٹیج کے اوپر, جو مارچ اپریل 2020 کی بات ہے, ہمارے وہاں نمبرز اس طرح کے نہیں تھے. ہاں جی الحمدللہ, پہلے تو بہت یہاں پہ سب. اچھا, دوسری بات یہ تھی, اچھا اب خان صاحب کا ویو یہ تھا, وہ بڑے کلیئر تھے اور میری ان سے بارہا ریپیٹڈلی بات ہوئی اور وہ بالکل اپنی جگہ کلیئر تھے, اور میں ٹوٹلی سمجھتا ہوں کہ اتفاقاً یا پروفیشنلی یا فار وٹ ایور ریزن میرے خیالات بالکل ہم آہنگ تھے جو ان کی سوچ یا ویژن تھی. اچھا سر, ایک نیا وائرس آیا منکی پاکس, جی یہ سر کیا ہے؟ یہ بھی دیکھیں جی, پاکس نہیں, وہ پاکس وائرسز ہیں, یہ ریسپریٹری ٹریک کے تھرو یا کلوز کانٹیکٹ کے تھرو پھیلتے ہیں. اسمال پاکس اگر آپ کو یاد ہو, اب تو خیر ایریڈیکیٹ ہو گیا شکر ہے دنیا سے ویکسینیشن کے ذریعے, لیکن جب تھا تو وہ اس کے وہ چچک کے دانے نکلتے تھے. اسی طرح چکن پاکس ہے جس کے ابھی بھی ہوتے ہیں, جس کی اب ویکسین بھی ہے لیکن ابھی بھی موجود ہے یہ دنیا میں. یہ پاکس وائرسز ٹپکلی ویزیکلز فارم کرتے ہیں, یعنی جلد کے اوپر وہ جو چھالا اس کا ہوتا ہے وہ پانی والا چھالا, ذرا تھوڑا ابھرا ہوا اور فلوئڈ فیلڈ سا لگتا ہے. تو یہ جو منکی پاکس بھی ہے یہ اسی پاکس فیملی کا حصہ ہے. اب سارے وہ فیملی کے اندر تھوڑے چینجز ہیں, کچھ زیادہ آسانی سے پھیلتے ہیں, بینائن ہوتے ہیں. کچھ اسمال پاکس تھا جو کہ بہت جسے کہتے ہیں خطرناک وائرس تھا, اس سے موت بھی واقع ہوتی تھی, اور بہت وہ آپ کو یاد ہے چیچک کے دانے چہرے پہ رہ جایا کرتے تھے. اس کے پریکاشنری میجرز کیا ہیں؟ اس کے پریکاشنری میجرز جی اس وقت تو صرف یہی ہیں کہ اگر کوئی چھالے والا مریض ہو تو ظاہر ہے ان سے آپ نے تھوڑا ڈسٹینس رکھنا ہے, میڈیکل اس میں ان کی ایویلویشن لیں. اس کا کوئی نہ صرف نہ ڈائریکٹلی تعلق ہے کسی میڈیسن سے, کوئی اس کا اینٹی وائرل ایسی نہیں جس سے آپ اس کا علاج اس طرح سے کر سکیں. اچھا سر, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر آخر میں جاتے جاتے ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, میں آپ کے سامنے 4 نام لوں گی, آپ نے ان کی ایک خوبی اور ایک خامی بتانی ہے. تو سر پہلا نام ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. جاوید صاحب جی میرے استاد رہے ہیں, میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا, اور جاوید صاحب کی ایک مزیدار بڑی زبردست ایک کیریکٹرسٹک کہہ لیں, خوبی کہہ لیں,
وہ یہ کہ جب لوگ پراپر میڈیکل ریکارڈز نہیں مینٹین کرتے تھے تو جاوید صاحب اس وقت بھی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر ینگ جب وہ آئے تھے تو جب ان کے پاس کلینک میں بھی جو مریض دکھانے جاتے تھے اس کا پورا ریکارڈ وہ مینٹین کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں آج بھی شاید وہ کرتے ہیں, پوری ہسٹری لکھتے تھے, پورا ایگزامینیشن وہ ابھی بھی کرتے ہیں, اور وہ پوری جو لکھائی ہے کارروائی ان کے پاس لکھی ہوتی ہے. اور اس کا بہت فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مریض دوبارہ جاتا ہے تو کم از کم ڈاکٹر کے پاس ایک پاسٹ ہسٹری اس کی موجود ہوتی ہے. صحیح, یہ تو خوبی ہو گئی. خامی تو سوال ہی نہیں کہ خامی بتاؤ, میرے استاد ہیں نہ مجھے پتا ان کی سر ویسے یہ چیٹنگ ہے. نہیں کوئی چیٹنگ نہیں. اچھا, اگلا نام ہے ڈاکٹر جاوید گردیزی. گردیزی صاحب جی وہ بھی میرے سینئر رہے ہیں, بڑے فیمس سرجن ہیں. ان کے والد ہمارے استاد تھے اور خود بھی وہ اپنے باپ کی طرح بڑے مشہور اور ٹاپ کلاس سرجن رہے ہیں, ابھی بھی کام کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی وہ یہ جو PKLI ہاسپٹل ہے اس کے بورڈ چیئر تھے اور انہوں نے سینکڑوں جو ٹرانسپلانٹس ہیں وہاں ممکن بنائے ہیں, اور اس کو ایک ادارے کو چلانے میں اور آگے لے جانے میں اور اس کو فنکشنل کرنے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. اور بڑے جسے کہتے ہیں شستہ سلجھے ہوئے اور بڑے ٹھہرے ہوئے طبیعت کے آدمی ہیں. ان کی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بتاتا ہوں کہ سرجنز ہمارے جو ہیں کئی دفعہ وہ بڑے جیسے کہتے ہیں نا, بریش تو شاید لفظ غلط ہے لیکن بڑے کانفیڈنٹ اور وہ لارجر دین لائف ان کی ایک پریزنس ہوتی ہے, کیونکہ وہ پروفیشن ایسا ہے جس میں جو یہ مانگتا ہے اس طرح کی ایک ڈرائیو. تو جاوید صاحب اس کے گردیزی صاحب جو ہے یہ اس کی نسبت بہت خاموش اور جسے کہتے ہیں جینٹل ٹائپ سول ان کی ہے, لیکن ان کی ایک اتھارٹی اور پریزنس ہمیشہ محسوس ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کی ریسنٹ جو سب سے بڑی کامیابی میں بتا سکتا ہوں وہ یہ کہ PKLI کو انہوں نے باقاعدہ فنکشنل کروایا, اور وہاں جو ٹرانسپلانٹس ہو رہے ہیں, جو ٹیم کریٹ ہوئی ہے جو اب کام کر رہی ہے, جو قابل ستائش ہے, تو اس کو انہوں نے لیڈ کیا. آپ ان کی بھی کوئی ایسی چیز نہیں بتائیں گے سر یہ تو پھر ہم نہیں کھیل رہے, یہ کوئی بات ہے کرنے والی, ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں, آپ کسی کے بارے میں دیکھیں گے. اب اپنے پروفیشن کے لوگ ہیں, ان کی ہمیں اچھائیاں پتہ ہیں. سب سے بھی ان کے پروفیشن کے لوگوں کا پوچھتے ہیں, پالیٹیشین سے پالیٹیشین کا, جرنلسٹ سے جرنلسٹ کا, لائر سے لائرس کا. سنیں پالیٹیشینز کو تھوڑی بہت عادت ہوتی ہے نا اس اٹیک کی, تو اس لیے ہمیں. اچھا سر, اگلا نام ہے ڈاکٹر سلمان فریدی صاحب. سلمان فریدی صاحب جی کراچی میں ہوتے ہیں, لیاقت نیشنل ہاسپٹل سرجن ہیں بائی ٹریننگ, لیکن اب وہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے ہیڈ ہیں. اور ان کی جو انٹرسٹنگ بات ہے, اچھا وہ ایک بڑے وہ ہیں, ان کی ایک بات کہ وہ ان کی سرجری الگ اور ان کی ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹیز الگ, لیکن وہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور شعر و شاعری میں آپ ذکر کریں تھیں وہ بے انتہا انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں اور خود شعر بھی کہتے ہیں. اور ان کی جو مزیدار بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے لیاقت نیشنل ایک بہت بڑا اسپتال ہے, آپ کو پتہ نہیں معلوم کہ نہیں, آغا خان کے بالکل برابر میں ساتھ ہے. تو LNH کو زیادہ ماڈرن لائنز پہ لا کر اور اس کو زیادہ اپ گریڈ کرنا اور اس کو جدید معیار اور طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر لانے کے لیے انہوں نے کافی محنت کی اور بہت ماڈرنائز کیا اس ہاسپٹل کو. زبردست. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ. ڈاکٹر یاسمین کو میں دو مختلف سائڈ سے جانتا ہوں جی. ایک تو ایز اے پروفیشنل ظاہر ہے کیونکہ بڑی اچھی گائنیکالوجسٹ اور میٹرنل فیٹل میڈیسن میں ان کا کافی انٹرسٹ ہے, تو اس حوالے سے میرا ان کے ساتھ ایک واسطہ تعلق رہا ہے. کئی دفعہ ان کے انسٹیٹیوٹ میں جا کے میں نے چھوٹے موٹے لیکچرز یا وہ انفیکشس ڈیزیز کے جو اسپیکٹس ہیں ان کے کام کے حوالے سے اس کے بارے میں بات کی ہوئی. اس کے علاوہ جی پھر جب وہ یہاں ہیلتھ منسٹر پنجاب میں تھیں اور میں ادھر فیڈرل سائڈ پہ اسپیشل اسسٹنٹ تھا, اور کووڈ کے دور میں ان کے ساتھ بہت مل کر کام کیا. اور ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پروفیشن سے ہٹ کے جو ایک چیز ہے کہ اتنی کمٹمنٹ کام کے ساتھ رکھنا. ان کا کینسر کا علاج ہوا, یہیں ہوا اسی اسپتال میں, کیمو لگوا کے جانا اور اگلے دن جا کے. ہاں سر ماشاءاللہ بہت باہر. یہ تو کوئی انبلیویبل سی چیز تھی, میں نے تو بہت ایسے نہیں ہوتے دیکھا, میں آپ کو بتاؤں. میں نے بھی سر ان کو تو وہ تو ان کی پریس کانفرنس دیکھ کے میں حیران ہوتی تھی, یار کر کیسے رہی ہیں. یہاں پہ تو سر میں درد ہو تو بندہ بیٹھ جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے. میرا ان کے ساتھ براہ راست دن میں کئی دفعہ رابطہ رہتا تھا ابھی بھی. تو وہ کئی دفعہ انہوں نے مجھے کہنا کہ اچھا اب میں یہ کیمو لگوا, اب میں ادھر آ رہی ہوں. میں نے کہا آپ آ رہی ہیں ادھر؟ ہاں بس میں آؤں. تو اس لیے وہ ماشاءاللہ ان کی انرجی لیول اللہ انہیں بالکل فٹ رکھے. الہی آمین. سر آخر میں آپ کا اپنا نام ہے اور اب ہم نے آپ کی خوبی کے ساتھ آپ کی خامی ضرور پوچھتے ہیں, کیونکہ آپ نے لوگوں کی تو کوئی نہیں بتائی ہے. میری خامی آپ جتنی مرضی پوچھ لیں. میں جی
خوبی تو پتہ نہیں کیا، میں مطلب ہارڈ ورکنگ ہوں، تھوڑی سی اٹینشن ٹو ڈیٹیل رکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز سامنے آ جائے پھر اس کو سالو کریں. خامیاں کافی ساری ہیں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں پروکریسٹینیٹر ہوں. میں پلاننگ اچھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگین میں اپنے آپ کو کئی دفعہ مثال کے طور پہ اپنی وائف سے کمپیئر کروں تو اس نے اگر 10 دن بعد ایک چیز کرنی ہے، اس نے ابھی تک ساری پریپیئر ریڈی رکھی ہوتی، اور میں عام طور پہ جو ہے نا وہ قدرے لاسٹ منٹ پہنچ رہا ہوتا ہوں، اور تو اس لیے تھوڑا سا چیزوں کو پوسٹ پون اور یا پینڈ کر دیتا ہوں. سستی، تھوڑی سی سستی کہہ لیں، سستی بھی نہیں، بس وہ ایک کہ ہاں مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ میں کرنا ہے، اتنا ٹائم جب رہ جائے گا نا تو میں پھر کر لوں گا، لیکن ہاں اینڈ ٹائم پہ تھوڑا جسٹ ان ٹائم والی ذرا نیچر تھوڑی زیادہ ہے. ماشاء اللہ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویورز، آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے، تب تک اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.